دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت کا پیغام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلوب تک پہنچا سکیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جو دلوں پر حکومت کرنے کا فن ہم کو دیتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے۔ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، شاکر رضوی ہے عاصی شاہ، مزدب بخشش کا سناؤ آقا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت حافظ و قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری اب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور خطاب کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی دنیا کو تبدیل کرنے کا نسخہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت کی باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تشریف لائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام آمنین، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سرمایہ اہل سنت، خطیب اعظم حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی مدد اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, दुबई की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी के पहले सालाना सुन्नी इज्तिमा पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हमारी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। मैं दिल की अता गहराइयों से जुमला मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी और मुआविनीन सुन्नी दावत इस्लामी दुबई को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इज्तिमा के इनेकाद में जिन लोगों ने भी दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक उन्हें अज्र अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में उससे डरने वाले बंदों के हवाले से इरशाद फरमाया, मन खशियर रहमान बिल गैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। जो रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू से बिन देखे डरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को परवरदिगार जल्ल जलालहू को बंदा देख नहीं रहा, लेकिन उसे न देखने के बावजूद अगर किसी के दिल में उसका डर मौजूद है, उसकी खशियत मौजूद है, उसका खौफ मौजूद है, तो ऐसा बंदा कल बरोज़े क़यामत जन्नत का मुस्तहिक भी होगा और परवरदिगार जल्ल जलालहू ऐसे घर में उसे दाखिल फरमाएगा जहां सलामती होगी और जहां पर अमन होगा। आप जानते हैं कि दुबई की सरजमीन पर बसने वाला मुसलमान अपने वतन को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपने रिश्तेदार को छोड़कर, अपने अईज़ अक़रबा को छोड़कर इस फर्श गीती पर जरिए माश की खातिर यहां पर हाजिर होता है और अपनी जिंदगी के सुबह शाम को हुसूल रिस्क के अंदर गुजारता हुआ नजर आता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मुसलमान जो यहां पर अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारते हैं, वो जानते हैं कि आज इस मुल्क को भी मगरिबी तहजीब का असर आ चुका है और यहाँ पर गुनाहों की दहलीज पर दस्तक देने की आदतें, या अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि गुनाह खुद आज मुसलमानों के दरवाजों पर दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है और उम्मत मुस्लिमा के नौजवान को अपने दामन को गुनाहों से बचाना निहायत ही मुश्किल नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कोई बंदा गुनाहों में गिरफ्तार हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी का शिकार हो जाता है
اور اس کی صبح و شام اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزرنے لگ جاتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دلوں سے قرار چھین لیا جاتا ہے، اطمینان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اضطرابی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ آج کا مسلمان سکون تلاش کر رہا ہے، آج کا مسلمان اطمینان تلاش کر رہا ہے، آج کا مسلمان قرار تلاش کر رہا ہے، آج کا مسلمان بے قراریوں کا علاج تلاش کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ تنہائی کا علاج آج کا مسلمان گناہوں میں تلاش کرتا ہے، ٹینشن کا علاج آج کا مسلمان گناہوں میں تلاش کرتا ہے، پریشانیوں کا علاج آج کا مسلمان برائیوں میں تلاش کرتا ہے، ڈپریشن کا علاج آج کا مسلمان ناچ گانوں میں تلاش کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ انسان کے ٹینشن میں اضافے کا ذریعہ ہے، انسان کے ٹینشن کے ازالے کا ذریعہ نہیں۔ ایک مومن دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہو، اس کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ وہ اپنے پالنہار حقیقی سے، اپنے معبود برحق سے، اپنے رب العزت سے ظاہر میں بھی ڈرے اور باطن میں بھی ڈرے۔ اور اگر کوئی بندہ مومن اللہ رب العزت سے ظاہر میں بھی ڈرتا ہے، باطن میں بھی ڈرتا ہے، اور اپنے گناہوں کا علاج، گناہوں کے اپنی پریشانیوں کا علاج گناہوں میں تلاش کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تلاش کرتا ہے، تو اللہ صرف اسے دنیا کا سکون نہیں عطا کرتا، بلکہ میرا کریم اسے زمین کے اوپر بھی سکون عطا فرماتا ہے، اور زمین کے اندر بھی سکون عطا فرمائے گا، اور میدان محشر میں بھی اسے سکون کی دولت سے ہمکنار فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت بہت ساری چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کے ڈر کو جگا دیں، ہم اپنے دل میں اللہ کے خوف کو جگا دیں، اللہ کی خشیت کو جگا دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس تصور کو دل و دماغ میں رکھیں کہ ایک نہ ایک دن معبود برحق کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کو اللہ رب العزت کے سامنے دیکھنا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ۔ اللہ اکبر، جو کچھ بھی تم نے آگے بھلائی کا کام کیا ہے، آگے بھلائی تم نے بھیجی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر تم اسے ضرور پالو گے۔ اگر ذرے کے برابر تم نے نیکی کی تو ذرے کے برابر نیکی تمہیں دکھائی جائے گی، اگر ذرے کے برابر گناہ کیا تو گناہ کل بروز قیامت دکھایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسانوں کی سچویشن دیکھیں، انسان ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، انسان زبان سے گناہ کرتا ہے، انسان آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، انسان ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، لیکن ہاتھ بے قرار نہیں ہوتے، دل بے قرار ہو جاتا ہے، قلب بے قرار ہو جاتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور یہی قلب پر سیاہ نقطہ اس کی بے قراری کا سبب بن جاتا ہے، بے چینی کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور مسلمان جب گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس سیاہی کے نقطے، اس سیاہ نقطے کو اس کے دل سے مٹا دیتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ قرار کی دولت سے اسے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی آیتوں کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت کے فرمان کا مطالعہ کریں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تابعین کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی کامیابی اور کامرانی کے اندر سب سے عظیم چیز جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ وہ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ باطن میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتا